बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। आसमा रानी कत्ल केस, ये इज़्ज़त के नाम पर एक कत्ल हुआ था। कातिल बदबख्त वो था जिसने एक तालबा जो कि मेडिकल की तालबा थी, तीसरे साल की, और उसको इसलिए कत्ल कर दिया था क्योंकि वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। उस केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी और अब दोबारा मुस्लिम लीग नून सदर पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान का जो अख्तियार है ऑर्डीनेंस जारी करने का, उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो अपोजिशन की बी टीम है और वो पाकिस्तान का एक इदारा नहीं है बल्कि वो अपोजिशन की बी टीम है। वो कैसे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको आसमा रानी कत्ल केस के हवाले से मुख्तसर तफसीलात बता दूँ। आसमा रानी कत्ल केस में नया मोड़ सामने आया है और आसमा रानी के जो वालिद हैं उन्होंने माफ़ कर दिया है आसमा रानी के जो कातिल थे उनको। जिरगे में ये फ़ैसला किया गया 2018 में कोहाट से तल्लुक़ रखने वाली मेडिकल कॉलेज के तीसरे साल की तालबा आसमा रानी को शादी से इनकार करने पर मुजाहिदुल्लाह आफरीदी नामी दरिंदे ने कत्ल कर दिया था गोली मार के। और पुलिस के मुताबिक आसमा पर फायरिंग के फ़ौरन बाद मुजाहिद मुत्तहिदा अरब अमारात फ़रार हो गया था और पाकिस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त पर इंटरपोल के रेड वारंट्स और रेड नोटिस जारी करने के बाद उसे गिरफ़्तार करके मार्च 2018 में पाकिस्तान वापस लाया गया था। रवां बरस जून में पेशावर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज इशफाक ताज ने मुजाहिदुल्लाह आफरीदी दरिंदे को मौत की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने मुजरिम को 30 लाख जुर्माने और मकतूला के ख़ानदान को 20 लाख रुपए अदा करने का भी हुक्म दिया था। 50 लाख टोटल ये फ़ाइन बन गया, जिसमें से 20 लाख मकतूला के फैमिली को देना था और 30 लाख फ़ाइन था जो सरकार का था, और साथ जो सज़ा मौत सुना दी थी। जब सज़ा मौत सुनाई तो आप जानते हैं हमारी बदकिस्मती है कि तब तक जो कातिल है वो मकतूल का भला नहीं सोचता या मकतूल के घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होता जब तक सज़ा ना हो जाए। अब यहाँ पर सज़ा हुई तो सज़ा होने के बाद ही ये मामला जिरगे में चला गया और जिरगे ने फ़ैसला कर दिया कि आप उसको माफ़ कर दें। और जो आसमा रानी का वालिद है ग़ुलाम दस्तगीर, उसने जो कत्ल के केस में सज़ाए मौत पाने वाला जो है उसको माफ़ कर दिया है। कोहाट पुलिस ने भी फ्रीकैन के दरमियान सुलहनामे की तस्दीक कर दी है। पुलिस का ये कहना है कि तालबा आसमा रानी के वालिद ग़ुलाम दस्तगीर ने इतवार आज के दिन कोहाट में एक रवायती पश्तून जिरगे के फ़ैसले को कबूल करते हुए सज़ाए मौत पाने वाले मुजरिम मुजाहिदुल्लाह आफरीदी को माफ़ कर दिया है। जिरगा अराकीन जो मौजूद थे वहाँ पर, उनमें से कुछ ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि मकतूला आसमा रानी के वालिद ने कातलों के दबाव में आकर और पैसे लेकर यह फ़ैसला किया है। ताहम आसमा रानी के वालिद ने इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए किसी दबाव का नहीं, फ़ैसला अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। आसमा के वालिद का कहना है कि सुलह के मुआहदे का बाकायदा ऐलान आइंदा इतवार को कोहाट के तबलीगी मरकज़ में होगा और वहाँ ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं। 302 का ये केस है और ये कंपाउंडेबल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान पिनल कोड में कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडेबल हैं और कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडेबल नहीं हैं। जैसे चोरी है, चोरी कंपाउंडेबल नहीं है, ये नॉन कंपाउंडेबल है। अगर जिसके साथ चोरी हुई है वो माफ़ कर भी दे तो वो केस ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जो कत्ल है, क्योंकि कत्ल में हमारे यहाँ जो इस्लामिक लॉ है, दियत का भी एक कंसेप्ट है कि खून बहा अगर वो दे दे तो उसको जो माफ़ किया जा सकता है। और इसके पीछे जो इस्लामिक कंसेप्ट है वो ये है कि अगर किसी की फ़ैमिली के किसी बड़े की या कमाने वाले की या किसी के अहम फ़र्द की, फ़ैमिली के अहम फ़र्द की डेथ हो गई है तो उसके बाद उस फैमिली या उसके बच्चों या उसके माँ बाप को जो एक फ़ाइनेंशियल जो एक मिल जाए ताकि उन ज़ालिमों को, उन दरिंदों को सज़ा मिल जाए पैसों की सूरत में, फ़ाइन की सूरत में। और वो दियत में ये होगा कि जो फैमिली है उसके जो उनके वो कंपनसेट हो जाएंगे फाइनेंशियल।
یہ تو ایک بڑا خوبصورت اور مقدس کنسیپٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں پھر آپ جانتے ہیں کہ جب بھی بلیک میل کیا جاتا ہے، جب بھی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، جب بھی وہاں پر جو ہراساں کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ دیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو زبردستی دیت ہے، یہ بیسیکلی دیت نہیں ہوتی، جو اسلامک کنسیپٹ ہے اس میں یہ دیت نہیں ہوتی۔ جب آپ ڈرا دھمکا کے، بلیک میل کر کے، پریشرائز کر کے آپ جو بلڈ منی ہے وہ دیتے ہیں، اس کیس میں کیونکہ والد آسمہ رانی کا جو والد ہے وہ مالک ہے اپنی بیٹی کے خون کا، اور اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اگر معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان پینل کوڈ بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے، اسلامک لاء بھی اجازت دیتا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ اس نے یہ دکھانا تھا کہ میں نے کیس لڑا ہے اور کیس لڑ کے میں نے قاتلوں کو سزائے موت تک پہنچایا ہے، اور اس کے بعد جو وہ دوسری طرف نہیں گئے، کیس کو آگے نہیں چلانا چاہتے یا اپیل میں نہیں جانا چاہتے، آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ تک معاملات جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، تو یہ ان کا حق تھا۔ بہرحال الزام جو بھی لگائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق تھا، اور کن حالات میں کیا ہوگا یہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک باپ نے اگر بیٹی کے قاتلوں کو معاف کیا تو یہ باپ کو ہی پتہ ہوگا کہ کن حالات میں معاف کیا، اس وجہ سے اس کے اوپر بات کرنا بنتی نہیں ہے۔ بہرحال آسمہ رانی کے قتل کیس میں جو وہ ملزم تھا، مجرم تھا، اس کو معاف کر دیا گیا ہے اور اگلے اتوار اس کا اعلان کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ای وی ایم مشین ہے جو الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے، اس کا جائزہ بھی لیا تھا، چیف الیکشن کمشنر بھی گئے تھے، پھر ایک ٹیکنیکل ٹیم بنائی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ معیار پر پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی۔ ایک تو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ای وی ایم ہے یہ پہلے تو ہم دو چیزیں، ایک تو ٹیکنیکل، اس سے پہلے جو پولیٹیکل انہوں نے بات کی ہے کہ جتنے فریق ہیں ان کی رضامندی سے ہم ای وی ایم کا استعمال کریں گے۔ اب جو فریقین ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی جماعتیں دھن دھونس اور دھاندلی کی پیداوار ہیں اور جو یہ بات تسلیم کر چکی ہیں، جن کے بارے میں عدالتوں نے کہہ دیا کہ یہ دھاندلی زدہ لوگ ہیں یا جماعتیں ہیں، اگر آپ نے انہی سے مشورہ کر کے ہی ملک میں دھاندلی ختم کرنی ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی ادارہ نہیں ہے، حکومتی یا ریاستی ادارہ نہیں ہے، آپ تو اپوزیشن کی بھی ٹیم ہے۔ یہ کہنا از خود جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اور چیف الیکشن کمشنر صاحب، خدا کے لیے آپ ریاستی ادارہ ہیں، ریاست کی بات کریں، نون لیگ مریم نواز کی بات نہ کریں، یہ کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گی تو ریاست آئے گی۔ ایک تو یہ غلط بات ہے جو کہا گیا کہ سارے فریقین، سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو مناسب ہے، اور پھر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کریں۔ آپ سپریم کورٹ کی بات کو رد کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں تمام فریقین آپ مولانا فضل الرحمان کو سمجھتے ہیں، فریقین آپ مریم اور بلاول کو سمجھتے ہیں۔ بلاول بغیر دھاندلی کے سندھ سے نہیں جیت سکتا، مریم بغیر دھاندلی کے پنجاب سے نہیں جیت سکتی، خیبر پختونخوا سے بغیر دھاندلی کے مولانا فضل الرحمان نہیں جیت سکتے، تو پھر تو آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیا۔ ایک تو یہ اعتراض۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حکام کی بھی الیکشن کمیشن کو کہ جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ الیکشن کمیشن حکام کو مطمئن نہیں کر سکی، جس پر الیکشن کمیشن نے کئی سوالات کے جوابات طلب کر لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مشینوں کی ٹیکنالوجی کے سافٹ ویئر کی کوالٹی، سیکیورٹی اور مینوفیکچرنگ پر بھی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی موجودہ صورت میں ووٹ کی رازداری ختم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے جو ترجمان الیکشن کمیشن ہے الطاف احمد، ان کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق میں ضرور ہے، ای وی ایم پر خدشات دور ہونے پر ہی انتخابات میں استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ جو ای وی ایم پر ان کے خدشات ہیں وہ جڑے ہوئے مریم، بلاول اور مولانا کی رضامندی سے۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے یہ جو تکنیکی خدشات ہیں یہ ختم ہی نہیں ہوں گے، یہ ان کو قبر تک لے جائیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بہانہ ہے، اور آپ اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ریاستی ادارہ اپوزیشن کی بی ٹیم بن چکا ہے۔ پھر معاملہ مسلم لیگ نون نے آرڈیننس کا اختیار جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور اب دوبارہ درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 جولائی کو۔ یہ درخواست محسن نواز رانجھا جو کہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور اس میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر مسلم لیگ نون نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ تسلسل کے ساتھ آرڈیننس نافذ کرنے کے صدارتی اختیار پر فیصلہ دیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ سیاسی طور پر پارلیمان حل نہیں کر سکتا۔ اور 1 جولائی کو سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ جو معاملہ ہے
کہ کیا جو صدارتی آرڈیننس ہے جو جاری کیے جا رہے ہیں صدر پاکستان کی طرف سے وہ قانونی ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کے اختیار پر کوئی قدغن ہے یا کوئی اس کو روکا جا سکتا ہے، ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی ہیں۔ یہ درخواست دائر کی تھی نون لیگ نے۔ اطہر من اللہ صاحب نے یہ معاملہ بھجوا دیا تھا اسپیکر کو، اور کیونکہ اسپیکر نے قانون سازی سے متعلق تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی، چیف جسٹس نے ہدایت دی تھی کہ یہ معاملہ پہلے کمیٹی کے سامنے رکھنا بہتر ہے۔ بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی صاحب نے کل جو ہفتہ گزرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ اسمبلی میں التوا کا شکار ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ اب تک درخواست گزار کو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے اس معاملے پر سوال سے متعلق کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آخری سماعت کو 2 ماہ گزر جانے کے باوجود اس معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ درخواست میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق آرڈیننس پر حکم امتناعی جاری کرنے پر اصرار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ای وی ایم مشینوں کی خریداری اور تھرڈ پارٹی حقوق تخلیق کرنے میں عوامی پیسے کا ضیاع ہوگا۔ ای وی ایم اور الیکٹرانک مشین کے خلاف جو آرڈیننس جاری ہوا ہے اس پر سٹے لینے کے لیے مسلم لیگ نون پہنچ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پہلے الیکشن کمیشن جو بی ٹیم ہے ان کی وہ اعتراض اٹھا چکا ہے، اور اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب کے پاس یہ لے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 89 کے دائرہ کار سے متعلق ہے، جس کے لیے آئینی تشریح درکار ہے، اور اس میں کہا گیا کہ عدالت سے میرٹ کی بنیاد پر معاملہ، اور یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ آپ اسپیکر کو بھیجنے کے بجائے خود حل کریں۔ ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے سارا کام ہو رہا ہے۔ جناب آرڈیننس کے لیے اس لیے کام ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی بل لے کر جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، آپ پھاڑ پھاڑ کے منہ پر مارتے ہیں۔ جب آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے اور پارلیمنٹ کو کام نہیں کرنے دیتے تو پھر حکومت کے پاس اور کیا آپشن بچتی ہے کہ آرڈیننس ہی نہیں جاری کر سکتی۔ آرڈیننس جب آئین کے آرٹیکل نے اس بات کا اختیار صدر کو دیا ہے تو آپ کیسے عدالتوں میں جا کے صدر کے اختیارات پر آپ جائیں، پھر آئین میں ترمیم کریں۔ آئین میں ترمیم کے بغیر تو یہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ تو کچھ نہیں دے سکتی اس معاملے میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل کیا جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کا جو آرڈیننس ہے اس پر سٹے دیتی ہے نہیں دیتی، اس درخواست پر کیا سماعت ہوتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔